औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का तो दिन है, सबसे पहले आपको उस दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस दिन के सदक़े तमाम मुसलमानों की जायज़ दिली हाजात को पूरा करे, आमीन सुम आमीन। तो आज बड़ा बाबरकत दिन है और बड़ा खुशी का दिन है। हर मुसलमान खुशी मना रहा है, तरीक़े मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन हर मुसलमान इस दिन पर खुश है। और इस दिन पर जितना हो सके दुआएं मांगें, नफली इबादत करें, दुरूद पाक पढ़ें, कुरान ख़वानी करवाएं, कुरान शरीफ पढ़ें। मतलब जो आपकी नॉर्मल इबादत है उनको बढ़ा दें इन चीज़ों में, सिवाय फ़र्ज़ के। फ़र्ज़ तो ईद के दिन भी फ़र्ज़ ही है वो चीज़ें आप पे, 5 नमाज। उसके अलावा अदरवाइज़ दूसरी जो नफली इबादत है उनको बढ़ा दें, दुरूद की कसरत बढ़ा दें, कुरान पाक पढ़ें, कोशिश करें जितना हो सके अपनों में जाएं, उनके साथ अच्छा बिहेव करें, अच्छी बातें करें उनसे, उनको कुछ मीठा बनाएं, उनको दें। मतलब जो भी है एक्टिविटीज़ होती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर और उनकी ताज़ीम में, उनकी शान में बहुत बहुत ज़िक्र करें, नाते पढ़ें और उनके असहाब और अहले बैत को उनमें याद रखें, मनक़बत पढ़ें। आज सबसे पहले हम कुल 3 से 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है मोजज़ात रसूल, जो हदीस और कुरान में रिपोर्ट हुए। और उसके बाद जो है हमारा टॉपिक है जो अपना लाभ का भला करे, जो नेमतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने दी। और उसके बाद हम उनकी हुज़ूर की शान बयान करेंगे और उनकी विलादत का वाक़या बयान करेंगे। और कुछ चीज़ें और भी बयान होंगी इंशाअल्लाह जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हों। तो सबसे पहले बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस। हम बयान कर तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे इस चीज़ में थोड़ा अपना हिस्सा डाल दें, ताकि उस ज़िक्र के वसीले अल्लाह पाक हमारे कुछ गुनाह माफ़ कर दे। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है और 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी लिबास में दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए दुनिया में, तो जब वो आए तो उनके चचा, वैसे तो वो मुशरिक और काफिर थे, अबू जहल जिनको कहते हैं, तो उस टाइम वो भी खुश थे। लेकिन वो खुश इसलिए थे कि उनके भतीजे थे, इसलिए खुश थे, और इसलिए नहीं थे कि ख़ातमुन नबीय्यीन है, क्योंकि ऐलान नबूवत 40 साल में हुआ। ये बेशक है कि हमारे नबी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उनकी विलादत से पहले से ही उनका नूर बन चुका था और वो तब से ही ख़ातमुन नबीय्यीन थे। लेकिन उनको अबू जहल को तो अब पता नहीं था ना इस चीज़ का, और सादिक़ और अमीन भी कहते थे मक्के वाले हुज़ूर को। लेकिन जब दावत तौहीद दी तो हुज़ूर को मक्के से इन्हीं लोगों ने निकाला जिन्होंने सादिक़ और अमीन कहा। मतलब हुज़ूर पे जुल्म किए, हुज़ूर के असहाब पे जुल्म किए, सहाबा इकराम को। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शान बयान हुई, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान बाज़ औक़ात कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी को बुरी लगती हैं। क्या देखिए, कहने का मकसद ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अगर कोई चीज़ किसी शिरक में नहीं आ रही तो उसको आप गलत ना कहें, ठीक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है, शान है। अगर कोई चीज़ हदीस से साबित नहीं है, जैसे मिसाल हम किसी के नज़दीक हो सकता है साबित भी हो, हमारे कमिल में तो हो सकता है हमने ना देखी हो अभी तक वो, लेकिन अगर किसी के भी नज़दीक कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं है, जिस तरह हमारे नबी का नाम आता है, हम अपने अंगूठा चूमते हैं और आँखों पे रखते हैं, अस्सलातु वस्सलाम पढ़ते हैं, और जुमे नमाज के बाद दुरूद सलाम पढ़ते हैं, और उसके अलावा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, बेशक लाखों सलाम हम पढ़ते हैं जुमे नमाज के बाद। और उसके अलावा जैसे अज़ान में मैंने बताया सलात सलाम होती है, मीलाद शरीफ होता है। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम को ही अगर कोई गलत बोले तो ये चीज़ गलत है। हाँ ठीक है, अगर कोई नहीं कर रहा उस चीज़ के, उसके नज़दीक साबित नहीं है तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आपके नज़दीक साबित
جن کے نزدیک ثابت ہے، تو وہ اگر کر رہے ہیں تو تعظیم ہمارے نبی کی کوئی غلط ایکٹیویٹی تو نہیں ہے کہ ہم اس کو بولیں گے نہیں آپ کوئی بندہ غلط کر رہا ہے. تو ہمارے نبی کی شان ہے، اور جتنا ہم بلند کریں گے ورفان کا ذکر، اور ہم کیا بلند کریں گے ان کا ذکر تو ویسے ہی بلند ہے. ہمارے کرنے نہ کرنے سے اگر ہم کریں گے تو ہمارا ذکر بلند ہو جائے گا. ہمارے نبی کا ذکر کریں، ان کا ذکر تو ویسے ہی بلند ہے، ورفان کا ذکر. تو پہلی بات تو یہ نوٹ کریں. دوسری بات یہ ہمارے نبی کے معجزات، جو معجزے ہیں ہمارے نبی کے، جو حدیثوں میں رپورٹ ہوئے ہیں، جو قرآن کے دلیل میں ہیں، اور جو بڑے بزرگ فرما گئے ہیں ان کی نظر میں جو باتیں ہیں، قرآن و سنت سے ہی جو دلائل ہیں معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو وہ آپ کو سنا دیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ تو واقعہ معراج ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ پاک کا دیدار کیا اور اللہ کو دیکھا. اس سے بڑا اب ہم کیا واقعہ بتائیں، کیا معجزہ بتائیں. سب سے بڑا معجزہ تو یہی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ سدرۃ المنتہا پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور نماز کا تحفہ لے کے آئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ کہ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشنز تھی فیوچر کے حوالے سے، ہر ایک پریڈکشن کامیاب ہوئی. اور سب صحابہ کرام جو حضور کے ساتھ تھے پھر وقفاً سب پردہ فرماتے گئے. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق گئے پہلے، اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی یا دوسرے بھی جو صحابہ کرام ہیں وہ دیکھتے گئے جب تک ان کی زندگیاں تھیں، بشری زندگیاں جب تک ان کی زندگیاں تھیں، تو وہ دیکھتے گئے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور کی پریڈکشن کس طرح پوری ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریڈکٹ کیا تھا، ان کے جو زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ برحق ہے. اس بات میں دو رائے نہیں ہے کہ وہ چیز غلط ہے. اگر کوئی انسان سمجھتا ہے یہ تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ تم اپنی صفیں سیدھی کرو، میں تم کو اپنی دعا کے اللہ نے مجھے پیچھے بھی دیے، میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. مطلب یہ ان کو مثال دینے کے لیے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی وہ دی ہوئی تھی طاقت، اور اتنا وہ معجزہ دیا ہوتا کہ وہ اپنی پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے. اتنا مطلب اللہ پاک نے انہیں طاقت اور پاور دی تھی. لازمی بات ہے ہم جیسا عام انسان تھوڑا آسمان میں اوپر جائے، نیچے یہاں پر چلیں پیراشوٹس وغیرہ کچھ لوگ پہنتے، کتنا اوپر جائیں گے ہم؟ خلا میں تو نہیں جا سکتا کوئی بنا آکسیجن ماسک کے. اس ٹائم تو یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں آسمان کراس کی اور اللہ تعالیٰ سے جا ملے، اور ایسے ہی مطلب نہ کوئی خواب، نہ پردہ فرمانے کے بعد ایسے ہی گئے. تو یہ کتنی بڑی شان ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اس سے بڑی تو کوئی شان ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کا دیدار کرے. اور معجزات ہمارے نبی کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پہ جا رہے تھے نماز پہ، تو لوگ جو لیڈیز تھی گھر کی وہ کیا کرتی تھی کہ جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے مٹی کے برتن، آج کل تو اسٹیل کے بھی ہیں، شیشے کے بھی ہیں، پلاسٹک کے بھی ہیں، تو لوگ اس ٹائم مٹی کے جو برتن تھے وہ بھی استعمال اس ٹائم تھے ہی وہ میرے خیال سے. تو وہ لوگ باہر کھڑے، عورتیں جو تھی وہ باہر ہاتھ کر کے وہ یوں اس میں پانی ڈال کے وہ کھڑا رکھتی تھی، کبھی پانی کبھی کچھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی انگلی مبارک ڈالیں اور برکت ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو وہ ان میں جو تھے برتن تھے ان میں ہاتھ رکھتے جاتے تھے، اپنی انگلی مبارک ڈالتے جاتے تھے، تو اس میں ان کے رزق میں برکت ہو جاتی تھی. معجزات ہی ہمارے نبی کے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. ایک جگہ کیا ہوا کہ ایک عورت تھی، صحابہ کرام کے ساتھ حضور گئے، دعوت تبلیغ پہ جا رہے تھے، مطلب دین کی دعوت دینا، دعوت توحید پہ. تو جیسے حضور گئے تو صحابہ کرام ایک جگہ گئے، دوسری جگہ گئے، تیسری جگہ جانے والے تھے. مطلب ابھی جانے کا سفر ہے، پانی کم ہو گیا پہنچتے ہوئے میدان میں. اب چاروں کونے، چاروں میں دعوت تبلیغ کے لیے جانا ہے. زبردستی نہیں، دھونس نہیں منائی کسی پہ، دعوت دی، جس نے قبول کیا بسم اللہ. تو جب گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ، تو ایک عورت تھی وہ جا رہی تھی ایک جگہ. حضور نے صحابہ سے بولا ادھر ایک عورت ہے، اس سے پانی کا، اس کے بعد پانی کا ایک برتن ہے اس میں پانی ہے، وہ پانی لے کے آئے. صحابہ کرام گئے، پانی لے کے آئے. اس عورت کو بلا لائیں. اس عورت کے پاس وہ تھا، برتن تھا. بولا برتن دو.
اب وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے ڈر کے مارے دے دیا کہ اتنے سارے اگر میں نہیں دوں گی تو میری جان پہ آ جائے گی. اب وہ عورت یہ سمجھ رہی ہے, حضور کا ایسی کوئی بات نہیں تھی, لیکن عورت ایسے سمجھ رہی. تو حضور نے لیا وہ ان سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اس میں داخل کی. تو وہ جو ایک پیالہ تھا, اس پیالے میں سے پانی ختم بھی نہیں ہوا, اور تمام جو لوگ تھے ادھر صحابہ کرام کی جو جماعت تھی انہوں نے پانی پیا, اونٹ گھوڑے جو بھی ان کی سواریاں تھیں انہوں نے پانی پیا, اور اس عورت کو وہی پانی واپس ملا. سبحان اللہ, دیکھیے کتنا پیارا معجزہ ہے ہمارے نبی کا. اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے دعوت پہ, تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے کھانا کم بنایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کافی لوگوں کو لے کے گئے, تو حضور کو تو پتہ چل گیا کہ کھانا کم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو انگلیاں مبارک ہیں, آپ کے حضور کی انگلیوں کی شان, انگلی مبارک کی شان بتا رہا ہوں, حضور نے اپنی انگلی مبارک ڈالی اس کے اندر, تو وہ کھانا بلکہ جتنے حضور لائے پورے مدینے نے کھایا وہ کھانا, اور وہ کھانا اتنا ہی تھا جتنا اس نے بنایا تھا. سبحان اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے یہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ مبارک تھا اس کی خوشبو, آپ کو گلاب کی جو پھول ہوتے جو پھینکتے ہیں ہم کسی شادیوں پہ, کوئی آتا ہے استقبال کے لیے کسی پہ شادیوں کے لیے, یا کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی جب قبر بنتی ہے تو اس پہ بھی رکھتے ہیں. تو یہ رسمیں اب لوگ کرتے ہیں اس چیز کو. تو خوشبو آپ وہ سونگھے گلاب کی, تو وہ ہمارے نبی کے پسینے کی خوشبو ہے. تو اتنا بڑا معجزہ. صحابہ کرام, حضور کے وضو کا پانی ہوتا تھا وہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے, اٹھا کے خود کسی نے اپنے چہرے پہ مل لیا, کسی نے ہاتھوں پہ لگا دیا. چہرے مبارک کا پانی حضور کا جو وضو کرتے تھے وہ پانی گرنے نہیں دیتے تھے. جنگ احد میں کافروں نے حضور کا دندان مبارک شہید کر دیا, تو وہ جو خون مبارک حضور کا تھا وہ گرا, تو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں پہ لیا, ان خون مبارک کو زمین پہ گرنے نہیں دیا. صحابہ کرام تعظیم کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو بڑے معجزات ہیں ہمارے نبی کے. ہماری اوقات اور شان نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو بیان کریں. حضور کا مرتبہ ویسے ہی بلند ہے. ہمارے بیان کرنے, میری ویڈیو بن رہی ہے, ویڈیو بنانے سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا کہ حضور کی شان تو ویسے ہی بلند ہے, ورفعنا کا ذکر ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا حصہ ہمارے نبی کے ذکر میں ہمارا بھی ہو جائے, تاکہ کوئی ہمارے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں. تھوڑے جو گناہ ہیں, تھوڑے نہیں بہت سے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں اس ذکر کے وسیلے یا صدقے. تو وہی بات ہے, جو چیزیں معجزے ہمارے نبی کے قرآن میں ذکر ہے, الاسراء والمعراج, واقعہ معراج کا ذکر ہے قرآن پاک میں, حضور کے معجزات کا ذکر ہے حدیثوں میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ان کی ایک سوئی گم ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں آئے, انہوں نے صرف مسکرایا, کمرے میں اتنا اجالا ہو گیا کہ وہ سوئی تھی وہ مل گئی. جب حضور مسکرائے تو حضور کے دندان مبارک سے ایسی روشنی آئی کہ وہ پورا کمرہ جو تھا وہ اندھیرے میں تھا لیکن وہ اجالا ہو گیا وہاں. تو یہ شان ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے نبی, اور یہ بات بھی یاد رکھیں, اگر آپ جو بھی رب الاول کی خوشی ہیں, کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہے, اگر کوئی غیر مسلم بھی آپ کے ساتھ آتا ہے, سیلیبریٹ کرتا ہے اس چیز کو, تو آپ اس کو سیلیبریٹ میں اپنا یہ ایسے نہیں بالکل دھتکارے نہیں کسی کو. اگر کوئی بھی آپ سے آتا ہے, آپ کو مبارک دیتا ہے آپ کے نبی کی ولادت کی, تو آپ اس کی مبارک ایکسیپٹ کریں اور اس کو بولیں خیر مبارک. اب خیر مبارک اس کو کیوں بولنی ہے؟ خیر مبارک اس لیے بولنی کہ ہمارے نبی صرف ہمارے نبی نہیں ہیں, وہ رحمت للعالمین ہیں. ان کو اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. وہ انسان اور جو بھی مخلوقات ہیں اللہ کی, ان سب کے لیے رحمت للعالمین ہے وہ. ٹھیک ہے, تو یہی بات ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنے آئے تھے, کسی کو توڑنے نہیں آئے. تو کوشش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں. حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی چیزیں فرمائیں, ایک میری سنت اور ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک. تو ان دونوں کو پکڑیں, اور اگر اللہ کی کتاب اور سنت کو دیکھنا ہے آپ نے, تو اس کی ایگزامپل صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں, اور بالخصوص دو ہستیاں ہیں, ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مولا علی علیہ السلام. حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ہیں, لیکن اسپیشلی آپ کو دیکھنا ہے
جو حضور کے ساتھ شروع سے ہی اٹیچ رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ علیہ السلام، یہ دونوں شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ رہے. اور اب حضرت ابوبکر صدیق کی بات آ گئی ہے تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے جب حضور کا ذکر ہو تو ان کے یار کا ذکر نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے، غار حرا یا سور کنفرم نہیں مجھے نیم، تو غار میں تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ. تو حضور نے کہا، جب وہ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تو حضور نے کہا کہ میں اپنے ہر جو بھی مجھ سے میرے ساتھ رہا، صحابی تھا یا میرے گھر والوں میں سے جو بھی، میں سب کا احسان دے کے جا رہا ہوں سوائے ابو بکر کے. اس کا احسان میں روز محشر میں اس کا بدلہ دوں گا، مطلب اس کا صلہ دوں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. حضرت علی علیہ السلام کی کیا شان ہے، وہ جب پیدا ہوئے کعبۃ اللہ میں تو حضور کو دیکھ کے انہوں نے آنکھیں کھولی. تو شان ہے ابوبکر صدیق اور مولا علی علیہ السلام کی. حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان کی بھی بہت بڑی شان ہے. یہ حضرت عثمان بھی شروع کے مسلمانوں میں تھے اور اس کے بعد حضرت عمر بھی. اب دیکھیں اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے. حضرت عمر فاروق تلوار لے کے جا رہے تھے کہ میں شہید کروں گا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ نے ہدایت دی. دیکھیں کلمہ پڑھ کے آج دنیا جانتی ہے حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ. حضور کے ساتھ ان کی روضہ شریف، ان کا جو حجرہ عائشہ سلام اللہ علیہ ہے، اس کے ساتھ ہی ان کی قبر مبارک ہے. حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی قبر مبارک کے ساتھ حضرت عمر کی قبر مبارک. تو بہت بڑی شان ہے. اگر سمجھا جائے ان چیزوں کو تو کچھ بھی نہیں ہے. اب مطلب بہت بڑی چیزیں ہیں، لیکن جو سمجھ کوشش کر الجھ جاتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں کچھ نہیں ہے کہ ایزلی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. کوشش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلیں، نماز قائم کریں، قرآن پاک سے دل لگائیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. پوری تو اب ایگزیکٹ کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس چیز کو پورا کروں گا، لیکن کوشش کریں اور اپنے لیے یہ کہا کریں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. یہ نہیں کہیں کہ ہم دوزخی ہیں نعوذ باللہ، یہ بولیں کہ ہم گناہ گار ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہیں کہ ہم جہنمی ہیں نعوذ باللہ، نہ ہی خود کو جنتی کہیں، کیونکہ وہ چیز پر تکبر میں شامل ہو جاتی ہے اور ان چیزوں کا فیصلہ اختیار ہمارے رب کو ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ کوشش کریں گے، آپ یہ کہیں کہ ہم گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، آمین ثم آمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، افضل ہے. بہت سے ایسے عمل تھے، حضور 4 دن روزہ رکھتے تھے، مطلب نہ سحر نہ افطار کرتے تھے. تو 1-2 صحابہ نے کوشش کی اس چیز کو کنٹینیو کرے، لیکن ان کی طبیعت بگڑ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ میری طرح نہیں ہو، یہ چیزیں نہیں کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، مطلب راتوں کو. تو حضور کی شان تھی، اور حضور جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، میرے حضور جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ امام حسن اور حسین سے حضور کو بڑی محبت تھی. تو کوشش کریں کہ جب بھی حضور کی محفل کریں تو ان کے گھر والوں کو یاد رکھیں. حسین و منی و انا من الحسین. امام حسن اور حسین نماز کے دوران حضور کے کندھے مبارک پر آ جاتے تھے اور صحابہ کرام ہٹاتے نہیں تھے. نماز ڈیلے بہت بڑی ہو جاتی تھی، لیکن حضور کی محبت تھی امام حسن اور حسین سے اور بڑا لاڈ کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا آگے ان کو کیا آزمائش ہے، کیا ظلم ہے. تو وہ اس چیز پہ ان کو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ان کو ایک تکلیف بھی نہ ہو. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے شہید زندہ ہے لیکن تم کو اس کا شعور نہیں. تو ہمیں شعور ہے نہیں اس چیز کا. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم کو شعور ہی نہیں، تو اب ہم کیسے اس کو جسٹیفائی کریں کیسے زندہ ہیں. لیکن البتہ یہ کنفرم سے کہہ سکتے ہیں کہ شہید زندہ ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسن حسین کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا نصیب کرے روز قیامت انشاءاللہ جنت میں بھی. اور سید الشباب اہل الجنہ، نوجوان جنت کے سردار ہیں، اور ان کی ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ تمام عورتوں کی سردار ہیں جو بھی جنت میں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ 2 چیزیں جس میں ہے وہ سچا عاشق ہے میرے نبی کا. جو بھی بے ادبی کرے گا ان دونوں میں سے کسی ایک کی تو وہ سچا عاشق نہیں ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے اس کی.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں، کوشش کریں کہ حضور کے ذکر کو جتنا ہو سکے کریں، لیکن ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا، ان کا ذکر ویسے ہی بلند ہے، ورفعنا کا ذکر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک جو عقیدے مسلمانوں کے، وہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دوسرا کلمہ ہے، اس میں بھی اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، کیونکہ رسول 5 ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ اور 5واں مین عقیدہ، یہ چاروں بھی مین ہیں لیکن 5واں بھی مین عقیدہ ہے کہ آخری نبی ہیں۔ ان 5 عقیدوں کو بس بنیاد بنا لیں حضور کے معاملے میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 عقیدے ہمارے لیے بہت اہم ہونے چاہیے، لیکن جو ختم نبوت والا ہے یہ سب سے ٹاپ پر ہے، کیونکہ جو یہ نہیں مانتا نعوذ باللہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو نہیں مانتا کہ نعوذ باللہ حضور آخری نبی ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے ختم نبوت، ہماری جان قربان ناموس رسالت پر۔ ایک واقعہ ختم نبوت پہ بتاؤں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ قذاب سے جنگ ہوئی، جس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا تھا حضرت ابوبکر کے دور حکومت میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو مطلب مسلمہ قذاب کو مارنے کے لیے بہت سارے صحابی بھیجائے، جس میں قاری، نہ جانے کتنے حافظ، کتنے عالم اور کتنے لوگ شہید ہوئے۔ پھر جا کے واشی وہ ہے جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، لیکن اللہ نے ان کو عزت دی کہ انہوں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسلمہ قذاب کو بھی مارا، واسق جہنم کیا۔ تو حضرت واشی صحابی ہیں حضور کے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے اس کو مسلمہ قذاب کو مارا۔ اور وہ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کوئی صحابی آئے، کہا یا خلیفۃ رسول اللہ، ہم نے کتنے عالم گواہ دیے، کتنے قاری گواہ دیے، کتنے حافظ گواہ دیے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنا پیارا جملہ عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ناموس رسالت پر مجھے سارے عرب کی گردنیں بھی کٹوانی پڑتی تو میں کٹوا دیتا۔ تو وہی بات ہے، ہمارے نبی کی ختم نبوت پر ہماری جان قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے بھائی بہن قربان، ہمارے نبی کی شان پر تو ہمارا سب کچھ قربان۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا کرے اور ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے، اور کوشش کریں کہ ہم وہ ایٹیٹیوڈ رکھیں جو ہمارے نبی کا ایٹیٹیوڈ تھا، کہ دشمن سے بھی آپ اچھا برتاؤ رکھیں، اور اگر کوئی بیمار ہے، چاہے وہ آپ کا اپنا یا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت کچرا پھینکتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت پر چلے گئے۔ حضرت امام زین العابدین مدینے میں تھے اور لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، تو جب کھانا کھلایا تو حضرت علی اکبر جو شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کربلا میں شہید ہوئے، تو ان کے جو بھائی تھے حضرت امام زین العابدین کے، امام حسین کے بیٹے تھے دونوں، حضرت علی اکبر بھی امام زین العابدین میں، تو جب حضرت علی اکبر کا قاتل آیا تو اس کو کھانا کھلا رہے تھے، تو اس نے حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ امام آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ امام زین العابدین نے کہا تیرا چہرہ میں کیسے بھول سکتا ہوں، لیکن اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم میرے مہمان۔ تو ایسا ایٹیٹیوڈ آج کل ہے ہی نہیں کسی کا، لیکن کوشش کریں جس سے جتنا اچھا چل سکیں چلیں، ٹھیک ہے، لیکن خود کو بھی دیکھیں، ایسے نہیں کہ آپ حضرت امام حسین تو اعلیٰ ظرفی پہ تھے جنہوں نے قربانی دے دی۔ ایمان کے 3 حصے ہیں، یہاں تو آپ ہاتھ سے روکیں، یہاں زبان سے روکیں، یہاں دل میں برا سمجھے، لیکن ایمان کا کم ترین حصہ ہے دل میں برا سمجھیں۔ تو آج کل آپ کوشش کریں کہ زبان سے کسی کو بولیں کہ کوئی برائی سے بچ جائے، باقی ہاتھ تو اٹھائیں گے تو لوگ تو آج کل چڑھ جائیں گے اس چیز پہ، اور لیکن میرے نبی کا فرمان ہے، لیکن لوگ آپ کو پتہ ہے بولتے ہماری مرضی۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے سب کو، آمین ثم آمین۔ اگر جلد بازی میں بات کرتے ہوئے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ کے حضور توبہ کا طلبگار ہوں، اگر سننے والوں کو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت
چاہتا ہوں. اور اگر کوئی بات رہ گئی ہو شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یقیناً رہ گئی ہوگی، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے، یہ ویڈیو تو کچھ بھی نہیں، ہماری پوری زندگی اگر ہم اپنے نبی کی شان میں بولتے رہیں تو وہ بھی کم ہوگا. ہم امتی ہیں ہمارے نبی کے، وہ امتی ہیں جن کے لیے نبی نے دعا کی، دوسرے نبیوں نے دعا کی کہ ہم آخری نبی کی امت بنیں. تو ہم اس نبی کے امتی ہیں، فخر بھی کریں اس چیز پہ، اور جب گناہ کریں تو شرمندہ بھی ہوں کہ ہم گناہ گار ہیں. ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنا روئے، کتنا تڑپے. لیکن ہر انسان گناہ گار ہے. کوشش کرے اللہ سے توبہ کرے، بڑے بڑے گناہوں سے بچے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، کیونکہ چھوٹے گناہ بار بار کرنا بھی ایک بڑا گناہ ہے. ان گناہوں سے بھی بچیں اور اللہ تعالیٰ کے فرامین پر چلنے کی کوشش کریں. اور دعا کرتے اللہ پاک سب کو حق راہ دکھائے. اس دن کے وسیلے، اس دن کے صدقے، اپنے 99 نام کے صدقے اللہ پاک سب کی جائز دعا قبول کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.